बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताएंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरान शायद गाफिल हैं। ताकत का निशानदा नहीं बल्कि इंसान को पागल कर देता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन और कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी के एहतजाज और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की फ्रेंडली एक दूसरे पर लफ्ज़ों की निश्तरबाजी एक ड्रामा है। ऐसे में मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल बुरी है। एक तरफ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह कराने के लिए ब्रिज का किरदार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ही इतनी नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं कि लो अवाम का लिए हुक्मरानों के लिए इतना गम व गुस्सा है कि जो लावा किसी वक्त भी फटा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत हो या नून लीग की, एक दूसरे पर करप्शन, धांधली, चोर और फार्म 47 की हुकूमत करार दे रहे हैं। शर्जील मेमन से लेकर बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कहा कि ये फार्म 47 की हुकूमत वार है, इनका वज़ीर आज़म और इनका वज़ीर आला चोरी के मैंडेट से आया है। नाज़रीन, चोरी के मैंडेट वाला चोरी करने वाले को कोई चौकीदार नहीं रखता, तो मुल्क का हुक्मरान किसने बना दिया? आखिर ये अवाम सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान को जेल में रखने की हिकमत अमली बना ली गई है। दोनों जमातें बज़ाहिर फ्रेंडली एक दूसरे पर करप्शन और संगीन इल्ज़ामात के निश्तर फेंक रहे हैं, लेकिन दोनों इक़्तिदार में ही बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इक़्तिदार से निकले तो अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के हिसाबात देने होंगे। मरीम नवाज साहबा ने कल पीपल्स पार्टी को ललकारा, तो आज शर्जील मेमन से लेकर बिलावल भुट्टो ने फटे चुक दिए और कहा कि जिसे अवाम ने मुस्तरद किया हो, चोरी के मैंडेट से आए, ज़ियाउल हक ने सियासत में लाया और इसी किस्म के इल्ज़ामात पंजाब हुकूमत की। कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की, लाहौर में ऐसी कच्ची सड़कें हैं, ऐसी टूटे फूटे हैं जहां 2-2 दिन बारिश का पानी नहीं जाता, और ये दावे करते हैं, लोगों को झूठ सुनाते हैं। क्या मीडिया को कंट्रोल करके, अदलिया को कंट्रोल करके हक़ाइक़ बदले जा सकते हैं? नहीं। क्या ये सच नहीं कि मुल्क में 90% आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम है? सिर्फ अशराफिया अपने लिए 12-12 अरब के जहाज़ और बैरून मुल्क दौरों में अरबों रुपए लगा रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम को तालीम, सेहत और रोज़गार से महरूम किया, और चारों सूबों में इस वक्त गम गुस्सा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इमरान खान के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपना सकी, लेकिन इमरान खान को सिर्फ ये सज़ा है कि वो ताकतवर की बजाय आवाम की आवाज़ करते हैं, और आज 8 महीने हो गए हैं उन्हें बहनों से मिलने नहीं दिया गया। उसकी सेहत ख़राब हो गई। क्या आने वाले दिनों में मुल्की हालात और ख़राब होंगे? खदशा यही है। अगर इस्लामाबाद और पिंडी में बैठे लोगों ने मुल्की मुफाद में फ़ैसला ना किया तो बड़ा नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, रियासत को या मुल्क बचाना होगा या मुस्लिम लीग नून। उन्होंने कहा उन्हें जिताया गया है। तो भाई बिलावल साहब, आप दूध पीते बच्चे नहीं। क्या 2024 में जब मुस्लिम लीग नून को पीटीआई का मैंडेट दिया गया तो उस वक़्त आपने इत्तेहाद क्यों किया? इत्तेहादी हुकूमत भी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हो कि इसलिए अवाम के इशुओं पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, करप्शन पर बात ना हो। जिन ब्यूरोक्रेटों ने अरबों खरबों रुपए लूटे हैं, जिन सियासतदानों ने लूटे हैं या जिसने भी लूटे हैं, एहतसाब तो सिर्फ इख्तलाफ करने वालों को होता है। बाकी तो जिस दौर में जितनी करप्शन और लाकानूनीत हुई है, इसकी तारीख़ में हिस्सा नहीं मिलता। मैं यही कहूँगा, या अल्लाह खैर, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। इसमें अशराफिया ने 25 करोड़ आवाम की जीनी ज़िंदगी इजरन कर दी है, और चंद लाख ख़ानदान मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं, और 25 करोड़ पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह बनने वालों पर, अल्लाह को ना मानने वालों की हुकूमत है। मुबैना तौर पर अल्लाह को तो सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। मेरे पाकिस्तान से लेकर आलम इस्लाम तक हर तरफ एक ही सदा बुलंद हो रही है, या अल्लाह खैर। लोगों को अपने मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है, लेकिन हुक्मरान अपना अशराफिया लूटा हुआ माल बाहर भेज रहे हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती ऐसी है कि दोनों ने एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं, लेकिन मजबूरन पैसा आवाम का लूटना है, आवाम के वोटों पर डाका मारना है, आवाम के हकूक़ पर डाका मारना है, आइन और कानून पर डाका मारना है, और इसका इल्ज़ाम भी लगाना है, लेकिन रहना साथ ही है। साथ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। और नाज़रीन, इस कशीदा फ़िज़ा के दरमियान आलमी मीडिया और खुफिया अदारों से एक और हलचल मचने वाली खबर सामने आ रही है कि अमेरिका CIA
اور اسرائیل کا موساد مشترکہ طور پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ان کے صاحبزادے مجتبیٰ آئی خامنئی کو تلاش کرنے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف ہیں، اور ان کے قاصدوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے کسی طریقے سے انہیں مارا جائے۔ کیا اس کے بعد پاکستان کی ایک بہادر فوج ہے، لیکن کیا فوج کو اس وقت ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے یا سیاسی؟ یہ میں فوج پر ہی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میری فوج ہے، آپ کی فوج ہے۔ ناظرین، قاصدوں کے ذریعے آیت اللہ خامنئی کا سراغ لگایا جا رہا ہے، جو ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے بیانات پہنچاتے ہیں۔ چین کی جانب سے ایران کو انتہائی خفیہ ہتھیار دینے کی خبریں اسرائیلی میڈیا دے رہا ہے، اور سب کو کیا معلومات اس پر بات کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا اور ایک طویل ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے کی، اور کیا مسلمان ممالکوں کو لڑائیں گے یا مسلمان ممالک اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے وطن پاکستان، کیونکہ درد وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور درد کی جو دعا دیتے ہیں حکمران وہی درد کی وجہ ہے، کاز آف اینٹی انفیکشن ہے۔ یہ انفیکشن پاکستان میں موجودہ 5 دہائیوں سے مسلط حکمران کی بات کروں۔ بلوچستان سارے میں کوئٹہ کنٹونمنٹ کے علاوہ تقریباً سارا کرفیو زدہ ہے، کوئی باہر نکل نہیں سکتا۔ رات تو کیا صبح میں کوئی اہم سے اہم افسر، آئی جی، چیف سیکرٹری اور دیگر ادارے بھی سفر نہیں کر سکتے۔ کشمیر میں گولیاں ہی گولیوں کی آواز آ رہی ہیں، ہسپتالوں میں خون نظر آ رہا ہے، چاہے شہریوں کا ہو یا میری پاک پولیس کا۔ بدقسمتی ہے کہ حکمران ویسے آ گئے جنہوں نے 50 سال سے اقتدار پر ہے اور کہتے ہیں ہمیں 1 سال ملے تو تقدیر بدل دیں گے، لیکن تقدیر اپنے خاندان کی بدلتے ہیں، اور پاکستان میں غریب سے تر ہوتا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی باتیں عام ہیں، پنجاب میں سیاسی جبر، ظلم، زیادتی، ناانصافی، ترقیاتی کاموں میں کرپشن، مخالفین کو کچلنا اور جھوٹ بولنا اور میڈیا کو کنٹرول کر کے اپنے جھوٹ کو سچ دکھانا معمول بن چکا ہے۔ میرے لوگ مر رہے ہیں، میرا ملک جل رہا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کی نظریے نے ملکی یکجہتی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میرے لوگ مر رہے ہیں، میرا ملک جل رہا ہے، اور یہ سب سیاسی تماش بین اپنے حصے، اور حکمران طاقتور اپنے نشے میں اندھے ہیں، اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان سب میں صرف ایک آواز ایسی ہے جس نے میرے دل کی بات کی۔ صرف مصطفیٰ نواز کھوکھر کو یہ احساس ہے کہ ملک میں محبت گولیوں سے نہیں بوئی جا سکتی، محبت گولیوں سے نہیں بوئی جا سکتی۔ کسی کے دل جیتنے کے لیے اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے۔ کھوکھر صاحب نے اپنے تازہ ٹویٹ میں جو بات کی ہے وہ سیدھی دل میں اترتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا نظریہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ پہنچا چکا ہے۔ جس خطے میں مختلف قومیں، زبانیں بولنے والے لوگ بستے ہوں، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح چلانا ممکن نہیں ہے۔ وہاں ہارڈ اسٹیٹ نہیں چلایا کرتے۔ ہم مصر ہیں، نہ چین ہے، نہ شمالی کوریا ہے۔ یہاں ریاست صرف باہمی تعاون کی بنیاد پر چل سکتی ہے، اور اسی تعاون کا دوسرا نام آئین ہے، قانون ہے۔ جو اختیارات سے تجاوز کرتا ہے وہ ملک کے نقصان کا اصل ذمہ دار ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا لہو لہان ہیں، آزادیاں چھینی جا چکی ہیں، حقوق انسانوں سے چھین چکے ہیں، الیکشن بے معنی ہو چکے ہیں، اور معاشیت تباہ حال ہے۔ کھوکھر صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ فیلڈ اسٹیٹ کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اور خود وزیر دفاع کہتے ہیں یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے، یہ ہائبرڈ نظام ہے، دوغلا نظام ہے۔ جو نظام ہی دوغلا ہے اس میں انسان اوریجنل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ فیلڈ اسٹیٹ کی نشانیاں نہیں تو ناظرین آپ سے پوچھتا ہوں اور کیا ہے؟ ان کے بقول ہمیں ہارڈ اسٹیٹ کی نہیں، ایک آئینی اسٹیٹ کی ضرورت ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق اور ملک کے آئین اور قوانین کے مطابق چلایا جائے۔ جو لوگ قوموں کے حقوق کے ضامن ہیں، کیونکہ ہر بات کا جواب جیل یا گولی نہیں، ظلم نہیں ہو سکتا، ظلم سے امن ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر عقل کو ہاتھ نہ دیا گیا تو پاکستان کسی بڑے سانحے سے دور نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان کا، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، ہر محب وطن کی حفاظت کرے، اور جنہوں نے دیانتداری کا، ایمانداری کا، جھوٹ کا خول چڑھایا، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے، اور پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے
ہمیں عملاً ایسا مسلمان بنا دے جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو۔ ناظرین، جیسے اتنا کچھ کافی نہیں تھا، اب حکومتی وزراء کی زبانوں نے آگ میں تیل کا کام شروع کر دیا ہے، اور اس پر پیپلز پارٹی بھی آگ پہ تیل ڈال رہی ہے۔ جیو نیوز کے صحافی شبیر ڈار نے اپنے ٹویٹ میں بجا طور پر کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر وفاقی وزراء کے بیانات پر پابندی لگنی چاہیے، دونوں سیاسی جماعتوں پر لگنی چاہیے، لیکن پابندی صرف پی ٹی آئی پر ہے۔ میں پی ٹی آئی کا ادھر سپوکس مین ہرگز نہیں ہوں، لیکن مظلوم کا ساتھ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس کے ساتھ بھی ظلم ہو تو مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ آج دو وزراء کے بیانات نے کشمیر کے معاملے پر بھارت کے بیانیے کو خدا نہ خواستہ مضبوط کر دیا ہے۔ ایک وزیر نے کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ پاکستان سے رہنے والے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا جان و مال پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کوششیں کرنے والوں کے لیے قربان، لیکن یہ دوغلا پن اور ہائیبریڈ اور جھوٹ بولنے والے منافقوں کو ایکسپوز کرنا بھی آپ کے سامنے ضروری ہے۔ جبکہ دوسرے وزیر نے تو حد ہی کر دی، یہاں تک کہہ دیا کہ مظاہرین میں وہ مجاہدین شامل ہیں جنہیں ماضی میں جہاد کے لیے تربیت دی گئی تھی، جبکہ ایسی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ پاکستان پرامن شہری ہے، ملک ہے، اور یہاں دہشت گردوں کے خلاف ہم نے 90,000 قربانی دی ہے۔ وزیر کی یہ غیر ذمہ دارانہ بیان کہ مظاہرین میں وہ مجاہدین بھی شامل ہیں جنہیں ماضی میں جہاد کی تربیت دی گئی تھی، وہ اب گلے پڑ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں یہ بیان دیا کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے اس طرح کی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہے اور ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، جبکہ بنیادی مسئلہ ہے کہ تعلیم، صحت، روزگار اور اشرافیہ کی مراد بند کرنے کا مطالبہ ہے۔ سوچے اپنے ہی شہریوں کے بارے میں، یہ زبان، وہ بھی ایسے نازک وقت میں جب پوری دنیا کی نظریں کشمیر پر ہیں اور دنیا کے حالات عالمی جنگ کی طرف امریکہ اور ایران جا رہا ہے اور پاکستان اس میں ثالثی کر رہا ہے اور اپنے ہی ملک میں لگی ہوئی آگ کو پانی کی بجائے پیٹرول سے بجھانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ یہ غیر ذمہ داری آج بلاول بھٹو نے بھی نون لیگ کے پرچے اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا یہ باپ اور یہ وزیر اعظم پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 جعلی دھاندلی سے آج تک یہ شفاف الیکشن نہیں جیتے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رضوائی کی۔ لیکن بلاول صاحب جب کشمیر حکومت نہیں آئی تو آپ کو انصاف نظر آ گیا، جب قتل و غارت ہو رہی تھی آپ خاموش تھے، آپ ان سب میں شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک وہ کڑوا سچ ہے جو میرے ضمیر کو بری طرح جلا رہا ہے۔ سینے میں عجب سی گھٹن ہیں آج کل، وی لاگ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ مظالم اتنے ہیں کہ نشاندہی کروں تو ایسا لگتا ہے میری لاش ہی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح مارنے کا ماحول بن چکا ہے، اور یہ روایت 4 سالوں سے زیادہ چل رہی ہے۔ ان سیاہ اور تاریخ صفوں کو پلٹنا ہے کہ ہم نے آخر اتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہے کہ پورا نظام ہی تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا ہے، لیکن حاکم وقت شاید ہوش سے کام نہیں لے رہے اور اپنے ایک بوٹی کے لیے بکرا ضائع کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے ملکی مفاد کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ تباہی کا یہ سلسلہ صرف آزاد کشمیر کے پہاڑوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ رات کے پچھلے پہر بی بی سی کی ایک خبر نے بلوچستان میں بھی تشویش کی لہر دوڑ دی ہے، جہاں نوشکی کو 31 جولائی تک مکمل کرفیو کے حوالے کر دیا گیا۔ خبروں کے مطابق پاکستان ٹی وی میڈیا آزاد نہیں ہے، وہ خبریں سچ نہیں دیتا، اس لیے آپ تک حقائق پہنچانے میں دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ جو حکمرانوں کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا اس کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ جھوٹے مقدمات سے لے کے روک کر دھمکیاں دینا، اغوا کرنا، جبری گمشدہ کرنا اور یہاں تک کہ مار بھی دینا۔ ان ظالموں کے لیے انسان ایک جس نے ناحق انسان کا قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل کیا، لیکن ان ظالموں کے ہاتھوں پہ تو ہزاروں بے گناہوں کے لہو کا نشانات ہیں۔ ناظرین، جہاں نوشکی کو 31 جولائی تک مکمل کرفیو کے حوالے کر دیا گیا، ابھی اس خبر کا صدمہ تازہ تھا کہ بار خان سے ایک اور خونی اطلاع نے دل ہلا دیا۔ شفاق عناصر، ظالم عناصر، دہشت گرد عناصر، ملک دشمن عناصر، میرے ملک کو کمزور کرنے والے عناصر نے ڈی ایس پی مرید بگٹی کو شہید کر دیا اور 11 بے گناہ مزدوروں کو، اوئے ہوئے بچوں کا رزق حلال کمانے والوں کو
بھی اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا، اب زندہ بچتے ہیں، اللہ ان کو ہماری بھی زندگی دے اور ہمارے حکمرانوں کو عوام کا محافظ بنائے، نہ یہ کہ عوام کو لوٹے۔ نوشکی میں یہ کڑی پابندیاں منگل کی شام سے لاگو کی گئی ہیں جو 31 جولائی بروز منگل کی رات 8 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ یہ تھا اپنے گھر کا حال۔ اب اگر پاکستان کی سرحدوں سے باہر عالم اسلام کی طرف نظریں دوڑائیں تو وہاں بھی خطرے کی گھنٹیاں کچھ کم نہیں ہیں، ہر طرف بری خبریں ہیں۔ دی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی خفیہ ادارے CIA اور اسرائیل کا موساد مشترکہ طور پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو تلاش کرنے کی آپشن میں ہیں، مصروف ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مقصد انہیں ختم کرنا نہیں بلکہ یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ انہیں زندہ انسانوں سے چڑ ہے اور اسی لیے قبرستان کو آباد کرتے ہیں، نامعلوم جگہوں پر لوگوں کی لاشیں دفنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایمانتاً دفاع نہ تھی۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کی صحت کی حالت کیسی ہے؟ چونکہ خامنئی 28 فروری سے کسی الیکٹرانک ڈیوائس کا استعمال نہیں کرے، اس لیے دونوں ادارے مکمل طور پر انسانی ذرائع پر انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ مکار یار موساد اور راہ کی اور CIA کا گٹھ جوڑ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کے اسلامی ممالک اور جہاں تیل اور معدنیات کے ذخائر ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، انسانی ذرائع پر انحصار کر رہے ہیں۔ ان قاصدوں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اخبار کے مطابق ایران کا پاسداران انقلاب پر بھی صرف 2-3 افراد کو ہی خامنئی کی موجودہ اصل جگہ کے ٹھکانے کا علم بتایا جاتا ہے، باقی سب خود لا علم ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے آیت اللہ خامنئی کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران آنے والے چند ہفتوں میں چین سے کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے ہوائی دفاعی نظاموں کی ایک بڑی کھیپ حاصل کرنے والا ہے۔ 300 سے 400 کے قریب یہ میزائل سسٹم، جن میں چینی ساخت QW-12 اور FN-16 شامل ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے ہمارے اہم ادارے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سخت الفاظ کہے، صدارتی لشکر کا کہا اور بھارت کے ساتھ جنگ کے بارے میں کہا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر مینڈیٹ چوری، قاتل، لوٹ مار کے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن کارروائیاں صرف اور صرف PTI کے خلاف۔ PTI کا ترجمان نہیں، لیکن PTI بھی پاکستانی ہے، مسلم لیگ نون بھی پاکستانی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی پاکستانی ہے۔ کیا اس ملک میں کرپشن کو برا سمجھا جاتا ہے؟ نہیں۔ جھوٹ کو برا سمجھاتا نہیں۔ یاد رکھ لیں، جھوٹ پھیلا کر روشنی کی امید کرنا اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ پاکستان کے مفاد کے لیے ہم سب کو رزق حلال سچ بولنا ہوگا۔ اداروں کو، سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ، آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو یہ اپنی حفاظت کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ میں اور آپ، ہم سب دہشت گردوں کے رحم و کرم پر پاکستان کو دہشت گردی سے انشاءاللہ تعالیٰ پاک اور کرپشن کی دہشت گردوں سے بھی پاک کر کے رہیں گے۔ کہا جا رہا ہے کچھ بڑے بیوروکریٹوں کو اربوں روپے کی کرپشن کے سراغ لگے ہیں، لیکن پاکستان میں طاقتور کو سزا دینے کا رواج نہیں ہے۔ سائیکل چوری جرم ہے، لیکن ملک کے راز چوری اور ملک کا اربوں روپیہ چوری کرنے پر حکمرانی اور اہم پوسٹوں پہ تعینات کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔